आगाज़ है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से और नबी मुकर्रम पर करोड़ों दरूद व सलाम से। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु। अगर आप सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और मुस्कुराहटों की कहानियाँ सुनने आए हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अंगोला की वो सच्चाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके तसव्वुर से भी परे है। ये एक ऐसी हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं भी इस चीज़ से अनजान था जब तक अंगोला ने अपना तारीख चेहरा मुझ पर अया नहीं किया। दोस्तों, यहाँ ज़मीन सोना उगलती है लेकिन अक्सरियत भूख से मर रही है। यहाँ हीरे चमकते हैं लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी अंधेरों में डूबी हुई है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख खून से लिखी गई है। सदियों की गुलामी और एक वहशी खाना जंगी ने इसकी रूह को छलनी कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि अंगोला में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्होंने कभी अमन नहीं देखा? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी कौम जिसके पास इतने वसाइल हैं वो आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये अंगोला की बेरहम हकीकत है। दोस्तों, मैं हूं कलीम अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद कलीम। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आज 10 मई 2025 के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। आज की सुबह जब सूरज अभी तलू नहीं हुआ था, मोदी शायद गरूर और तकब्बुर के नशे में धुत सोया हुआ था। तो पाकिस्तानी तैयारों ने हिंदुस्तान की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि हिंदुस्तान की तरह निहत्ते और बेगुनाह शहरियों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। जबकि दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों की कशीदगी और बहुत सी झड़पों के बाद आखिरकार आज यानी 10 मई 2025 ही को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। ये खबर यकीनन एक राहत का सांस लेकर आई है दोनों तरफ के उन लोगों के लिए जिनके दिल बेयकीनी से धड़क रहे थे और जो एक दूसरे से जंग नहीं चाहते थे। एक तवील अरसे के बाद ये एक ऐसा मौका है जब खामोशी ने गोलियों की आवाज़ों को दबा दिया है और उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की जानिब, जहां आज मैं कोई पर्दा नहीं डालूंगा। मैं आपको अंगोला की वो चीज़ें बताऊंगा जो अमूमन छुपाई जाती हैं। मैं आपको उन मजलूमों की आवाज़ सुनाऊंगा जिनकी चीखें ताकत के ऐवानों तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, क्या हम इन जख्मों को सिर्फ देखते रहेंगे? मेरा मकसद सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि इन पर्दों को उठाना है जिनके पीछे ये सब कुछ छुपा है। तो चलिए मेरे साथ अंगोला के ऐसे सफ़र पर जो रवायती नहीं होगा। हम तलाश करेंगे उन वजूहात को जिन्होंने इस खूबसूरत धरती को इस हाल तक पहुंचाया। हम उन ताकतों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने इसके वसाइल को लूटा और इसके बासियों को गुलाम बनाया। हम उन फैसलों का तज्जिया करेंगे जिन्होंने इसकी तकदीर बदल दी। ये कोई आम सयाहती व्लॉग नहीं बल्कि ये एक खोज है, एक ऐसी तफ्तीश है जिसका मकसद अंगोला की अनकही कहानियों को आप तक पहुंचाना है। मैं आपको उन लोगों का चेहरा दिखाऊंगा जो आज भी इस तलख माजी के बोझ तले दबे हैं, लेकिन जिनकी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद अभी भी झिलमिला रही है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अंगोला की तारीख की गहराई में उतरने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस खूबसूरत लेकिन मसाइब ज़दा मुल्क की असल कहानी है क्या? मैं आपको दिखाऊंगा वो सब कुछ जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा और ना सुना होगा। हम इस वीडियो में आज देखेंगे अंगोला की वो ज़मीन जिस पर तारीख के गहरे निशान मौजूद हैं। आप सुनेंगे वहाँ के लोगों की सच्ची कहानियाँ, आप महसूस करेंगे उस जद्दोजहद को जो आज भी जारी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अंगोला की ये दरियाफ्त अभी तो बस शुरुआत है। इससे पहले
کہ میں اپنے ولاگ کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا جس کے جواب آپ کو کمنٹ میں دینے ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال، انگولا کا دارالحکومت کیا ہے؟ دوسرا سوال، انگولا نے کس سال پرتگال سے آزادی حاصل کی؟ تیسرا سوال، انگولا کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی جانب۔ انگولا کا ڈائلنگ کوڈ +244 ہے، جبکہ اس ملک کا ٹائم زون پوری دنیا میں رائج ٹائم زون سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ انگولا نام کمبونڈو زبان کے لفظ نگولا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بادشاہ یا سردار۔ یہ اصطلاح نڈونگو سلطنت کے حکمران کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اب شمالی انگولا میں موجود ہے۔ جب پرتگالی 15ویں صدی کے آخر میں اس علاقے میں پہنچے تو انہوں نے اس علاقے کو انگولا کا نام دیا۔ اس نام کو سلطنت کے رہنما نگولا سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ نام بعد میں پورے خطے کے لیے استعمال ہوا، جو کہ اس وقت پرتگالی کالونی بن چکا تھا۔ انگولا جنوبی افریقہ کے مغربی حصے میں واقع افریقہ کا 7واں بڑا ملک ہے، جس کا رقبہ تقریباً 12,46,700 مربع کلومیٹر ہے اور جس کی سرحدیں زیمبیا، کونگو، نمیبیا اور بحر اوقیانوس سے ملتی ہیں۔ انگولا کا سب سے بڑا شہر لوانڈا ہے، جو کہ ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ اگر انگولا کی آبادی کی بات کی جائے تو 2024 کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 3,50,00,000 افراد پر مشتمل تھی، اور آبادی کے لحاظ سے یہ افریقہ کا 23واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ انگولا کی آبادی مختلف قبائل اور نسلی گروہوں میں تقسیم ہے، جن میں سب سے بڑا گروہ بنتو ہے، جو کہ مجموعی آبادی کا 70% ہے۔ ان میں سے کچھ اہم گروہ کبندا، بمبا، اوشیوامبو اور شوکوے ہیں۔ حیران کن طور پر انگولا کی سرکاری زبان پرتگیز ہے، جو کہ یہاں کی مقامی آبادی کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن یہ پورے ملک میں یکساں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دیگر مقامی زبانوں میں کمبونڈو، کیکونگو اور امبوندو شامل ہیں۔ اس ملک کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں رومن کیتھولکس تقریباً 40 سے 50%، پروٹسٹنٹ 35 سے 40% فرقے کے مسیحیوں کی کثیر تعداد، جبکہ تقریباً 5% قدیم افریقی مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، جو کہ اینیمزم اور آباؤ اجداد کی پوجا کرنے والے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد محض 2% کے قریب ہے۔ انگولا کی تعطیلات اور قومی دنوں کی بات کی جائے تو ملک میں پوری دنیا کی طرح 1 جنوری کو سرکاری تعطیل کے ساتھ نیا سال منایا جاتا ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق مارچ یا اپریل کی مختلف تاریخوں میں گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ 4 اپریل کو یوم امن کے طور پر اس دن کی یاد میں مناتے ہیں جب 2002 میں اس ملک میں اندرونی خانہ جنگی کا اختتام ہوا۔ 1 مئی کو پوری دنیا کی طرح مزدوروں کے اعزاز میں منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو عیسائی روایات کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی یاد میں ازمپشن ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ 17 ستمبر کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس دن کی یاد میں جب 1975 میں انگولا کو پرتگال سے آزادی حاصل ہوئی۔ 11 نومبر کو جنگ آزادی کے ہیروز کے لیے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ 25 دسمبر کو عیسائی روایات کے مطابق کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ انگولا میں چونکہ صدارتی نظام نافذ ہے تو موجودہ صدر ژوان لورینسو ہیں، جو کہ MPLA پارٹی کے رکن اور سابقہ وزیر دفاع کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انگولا کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس خطے میں انسانی آبادی اپنے آغاز ہی سے موجود ہے، یعنی اس خطے میں ہومو ہیبیلس اور ہومو ایرکٹس کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں انسانی آبادی 1 لاکھ سال پہلے سے موجود ہے۔ جبکہ اگر ریکارڈ یافتہ تاریخی قبائل کی بات کریں تو بنتو قبائل کو یہاں سب سے قدیم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو کہ اس خطے میں 500 قبل مسیح میں وسطی افریقہ سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے تھے، جنہوں نے یہاں دھات سے مصنوعات بنانے اور زراعت کا آغاز کیا۔ جبکہ انگولا کے جنوبی حصوں میں کوئسن قبائل آباد تھے، جو شکار اور پھلوں پر گزر بسر کرتے تھے۔
جبکہ ان کی زبان کلک زبان ہوتی تھی، یعنی یہ لوگ محض کی کاکا کوکو ٹک 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 جیسے الفاظ استعمال کر کے آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ قبل مسیح ادوار میں ابھی انگولا میں کسی بھی قابل ذکر بادشاہت یا سلطنت کا آغاز نہیں ہوا تھا، جبکہ 200 عیسوی تک ہمسایہ ملک کانگو میں چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ 300 صدی عیسوی تک کانگو کی سلطنت میں انگولا کے شمالی حصے شامل ہو گئے۔ 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں انگولا میں بھی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آنے لگیں، جو کہ 9ویں صدی عیسوی اور 10ویں صدی عیسوی تک اپنے عروج پر آنے لگیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں عرب تاجروں نے یہاں سے ہاتھی دانت اور دیگر نوادرات کی تجارت شروع کی، جبکہ 14ویں صدی عیسوی میں ایک مضبوط کانگو سلطنت قائم کی گئی جس میں انگولا کے بیشتر علاقے بھی شامل تھے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جنوبی افریقہ کے ساتھ ساتھ انگولا کے ساحلوں پر بھی پرتگالی تاجر اور مہم جو آن وارد ہوئے۔ کانگو سلطنت نے پرتگالیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے۔ پرتگالیوں کے کانگو سلطنت کے امور حکومت میں دخل اندازی کے باعث جلد ہی کانگو سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ ناظرین، انگولا پرتگال اور دیگر یورپی ممالک کے لیے غلاموں کی تجارت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ چونکہ یہ قبائل اور ناخواندہ لوگوں کا ملک رہا ہے، اس لیے یہاں کی تاریخ خاص طور پر مرتب نہیں کی گئی۔ یہ قبائل شکار، زراعت اور مچھلی پکڑ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں پرتگالیوں نے انگولا کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کیا اور غالباً 15ویں صدی کے وسط اور 16ویں صدی کے آغاز کے درمیان پرتگالیوں نے لوڈا شہر، جو کہ آج کل لوانڈا کے نام سے مشہور ہے، کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ پورے علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ انگولا کے ساحلی علاقوں میں پرتگالیوں نے غلاموں کی تجارت کا آغاز کیا اور یہ علاقہ غلاموں کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ 16ویں صدی عیسوی تک پرتگالیوں نے اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا اور ساحلی علاقوں میں اپنی کالونیاں اور چھاؤنیاں بنانی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ غلاموں کے لیے تجارتی مراکز بھی قائم کیے، جہاں سے یورپ اور امریکہ کے لیے غلاموں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ 17ویں صدی عیسوی میں کانگو اور انگولا کے اوومبوندو قبائل کی جانب سے پرتگالیوں کے خلاف مزاحمت شروع کی گئی، جو کہ تجارت کے غرض سے آئے اور ملک کے تمام وسائل پر قابض ہو چکے تھے، لیکن پرتگال نے کافی حد تک طاقت کے استعمال سے ان مزاحمتوں پر کنٹرول کیے رکھا۔ 18ویں صدی عیسوی تک غلاموں کی تجارت انگولا کی معیشت کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی، کیونکہ اس دور میں غلاموں کی تجارت اپنے عروج پر تھی۔ اسی دوران اوومبوندو اور دیگر قبائل کی مزاحمتوں کو کچلتے ہوئے پرتگالی انگولا کے وسطی حصوں تک پہنچ گئے۔ 19ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کی جانب سے عالمی سطح پر غلاموں کی خرید و فروخت بارے پابندیوں نے اس خطے کو بھی غلاموں کی تجارت کے حوالے سے متاثر کیا۔ معاشی طور پر غیر مستحکم انگولا کے قبائل نے 19ویں صدی میں آزادی کی تحریکوں کا آغاز کیا۔ 1884-85 میں برلن میں ہونے والی کانفرنس میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کو آپس میں تقسیم کیا اور پرتگال نے انگولا کو اپنی کالونی کے طور پر تسلیم کروایا، جس کے بعد پرتگال نے انگولا میں اپنی فوجی طاقت کو مزید بڑھایا، سیاسی کنٹرول حاصل کیا اور معاشی اصلاحات کی۔ 20ویں صدی کے وسط میں بڑے پیمانے پر انگولا میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی اور پرتگالیوں کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا، جس کی قیادت چند مقامی تنظیموں نے کی۔ 1960 یا 1961 میں انگولا میں باقاعدہ جنگ آزادی کا آغاز ہوا، جو کہ تقریباً 1975 تک جاری رہی۔ پرتگالی اس علاقے پر تقریباً 5 صدیوں تک حاکم رہے۔ انگولا کی آزادی کی تحریک میں مختلف تنظیمیں شامل رہیں، جن میں سے زیادہ اہمیت کی حامل پہلی تنظیم MPLA، جو کہ نیشنلزم اور کمیونزم کے نظریات کی حامی تھی۔ دوسری تنظیم UNITA، جو کہ مذہبی اور قبائلی بنیادوں پر کام کرتی تھی، جس کا مقصد سوشل حکومت کا قیام تھا، جبکہ تیسری بڑی تنظیم FNLA تھی۔ یہ تنظیم بھی آزادی کی حمایتی اور نیشنلزم کے نظریات کی پیروی کرتی تھی۔ ناظرین، انگولا کی اس بغاوت کا انداز بھی 1857 کی ہندوستانی بغاوت جیسے ہی تھا، جہاں 1961 میں چھوٹے چھوٹے حملوں اور کارروائیوں سے بغاوت کا آغاز کیا گیا،
جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کرتی گئیں اور حملوں کی شدت میں اضافہ کرتی گئیں۔ ان کارروائیوں کے دوران پرتگالی حکومت نے بھی اپنی مزید فوج کو تعینات کر دیا اور ایک فوجی طاقت کے طور پر آزادی پسند تحریکوں کو کچلنے کی ہر چند کوشش کی، اور اسی وجہ سے آزادی پسند تحریکوں نے بھی اپنی مزاحمت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ گوریلا جنگ اور حکمت عملی کی وجہ سے پرتگالیوں کو کئی محاذوں پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور بالآخر 11 نومبر 1975 کو طویل جدوجہد کے بعد انگولا نے پرتگالیوں سے آزادی حاصل کی اور پرتگالیوں کو ملک سے نکال باہر کیا۔ اس جنگ میں بین الاقوامی مداخلت بھی کسی دلچسپی سے خالی نہیں تھی، جہاں MPLA کو سوویت یونین اور کیوبا کی نہ صرف سرپرستی حاصل تھی بلکہ کیوبا نے فوج بھیج کر بھی مدد کی، تو دوسری طرف امریکہ اور جنوبی افریقہ نے UNITA اور FNLA کو حمایت فراہم کی تاکہ MPLA کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اندرونی خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور اقتدار کی لڑائیاں لڑی گئیں۔ سوویت یونین اور کیوبا کی حمایت یافتہ MPLA کی جماعت نے اقتدار سنبھالا، مگر UNITA نے اسے چیلنج کیے رکھا، جس کے نتیجے میں ملک میں کئی سال تک اندرونی طاقت کے حصول کی جنگ جاری رہی۔ اگر 2024 کے انگولا کی بات کی جائے تو 2022 میں ہونے والے انتخابات کے بعد سے تاحال انگولا میں سیاسی استحکام رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انگولا کی معیشت کی بات کی جائے تو اس ملک کی معیشت قدرتی وسائل پر منحصر ہے۔ اس ملک میں تیل کی پیداوار، ہیروں کی کانکنی اور زراعت معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انگولا تیل کی پیداوار کے حساب سے افریقہ کے بڑے ممالک میں شامل ہے، جو کہ ملک کی معیشت کا 50% ہے۔ ہیروں کی کانکنی میں غیر شفافیت اس شعبے کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس ملک میں طویل خانہ جنگی کے باعث اس ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انگولا کی GDP 2024 میں 113 ارب امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جبکہ اس ملک میں فی کس سالانہ آمدنی تقریباً 3000 امریکی ڈالر کے مساوی ہے۔ انگولا میں موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو صدارت کے منصب پر جون مینوئل گونزالویس لورینسو فائز ہیں، جبکہ نائب صدر کے طور پر ایسپرینسا فرانسسکو دا کوسٹا فرائز سر انجام دے رہے ہیں۔ انگولا کی سپریم کورٹ میں بطور چیف جسٹس آنریبل جوئل لیونارڈو منصب سنبھالے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر انگولا کی شرح خواندگی کی بات کریں تو کنٹری میٹرز کے مطابق 2024 میں انگولا میں 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بالغوں کے لیے خواندگی کی شرح 71.44% ہے۔ اس کے مطابق انگولا میں 1,49,29,364 لوگ خواندہ ہیں، جبکہ 59,69,477 ناخواندہ ہیں۔ بالغ مردوں کے لیے خواندگی کی شرح 81.98% ہے، جبکہ بالغ خواتین کی شرح خواندگی 62.5% کے قریب ہے۔ بہرحال یہ اعداد و شمار اس ملک کے بہتر تعلیمی نظام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، تعلیم کی کمی اور ایک لمبے عرصے تک جاری اندرونی خانہ جنگی کے باعث اس ملک کی بیشتر عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں اس ملک میں بہتری دیکھنے کو ملے۔